360 में पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर हमले, अस्करियत पसंद गिरोह क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबे सीपैक के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन 10 साल पहले शुरू होने वाले इस मंसूबे पर पहले दिन से ही सिक्योरिटी के बारे में खदशात मौजूद हैं। बलोचिस्तान का सूबा, जहाँ सीपैक का मरकजी मंसूबा यानी गवादर पोर्ट है, यहाँ कई कौम परस्त अनासर इससे खुश नहीं हैं। अमेरिका, पाकिस्तान और बरतानिया की तरफ से दहशतगर्द करार दी गई अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी तो इन मंसूबों पर हमले भी कर रही है। मुल्क के शुमाल में भी सीपैक के प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़ा चीनी अमला कई बार दहशतगर्द हमलों का निशाना बना है। चंद रोज़ पहले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुंसलिक चीनी अमले को दासू ले जाने वाली गाड़ी पर होने वाले जानलेवा खुदकुश हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान में डैम्स के 2 मंसूबों पर काम रोक दिया है। आखिर इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह इन मंसूबों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान में सीपैक के मंसूबे के लिए सिक्योरिटी के खदशात बढ़े हैं? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और उसके अलावा खित्ते भर की डेवलपमेंट्स और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं। मंगल के रोज़ दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चीनी अमले पर होने वाले हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान में सीपैक के तहत बनने वाले 2 डैम्स पर काम रोक दिया है। अगरचे पाकिस्तान ने चीन को बेहतर सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है और तहकीकात के लिए कमेटी का ऐलान भी किया है। इस बारे में मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। नज़रुल इस्लाम इस्लामाबाद से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। नज़र, क्या अपडेट्स हैं तहकीकात के हवाले से अब तक? जी असद, ताज़ा तरीन तफसीलात तो यही हैं कि आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में कायम चीनी सफारत खाने गए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जो चीन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई है उनसे हुई है। उनके साथ उन्हें पाकिस्तान ने जो इस हवाले से पेशरफ्त की है, जो मंगल को जो वाक़या पेश आया था जिसमें 5 चीनी इंजीनियर हलाक हुए थे। इसके अलावा जो पेशरफ्त की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई भी मालूमात शरीक नहीं की गई हैं। कल दफ्तर खारजा में तर्जुमान जो हैं उनसे सहाफ़ियों ने बारहा पूछा कि इस हवाले से अब तक क्या तफसीलात हुई, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि जो भी लोग पाकिस्तान में चीनी शहरियों को, चीनी तनसीबात को या सीपैक को निशाना बनाते हैं तो वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो दुश्मन कौन है तो उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन अब इस हमले की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अभी तक तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अब मंगल को हमला हुआ है, आज जुमे का दिन है, किसी भी गिरोह ने इसकी जिम्मेदारी तक कबूल नहीं की है, तो अब तक अगर देखा जाए तो ये खासा ब्लाइंड केस लग रहा है। लेकिन नज़र, आपने कहा कि जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि TTP ने ख़ास तौर पे कहा कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और उन्होंने ये नहीं किया। इस तरह की और भी खबरें आई कि दूसरे ग्रोहों ने भी इसकी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने से और इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया है। तो क्या बात हो क्या रही है, तज्जिया क्या आ रहा है इस पे कि कौन लोग हैं हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इंटरेस्ट क्या है इस वक्त ख़ास तौर पे और इस एरिया के बारे में कुछ बताइए जहाँ ये अटैक हुआ। बशाम में ये कोई पहला अटैक तो नहीं था। इंटरेस्ट तो देखें ऑब्वियस है कि सीपैक को नाकाम बनाना है। कौन हो सकते हैं ये तो पाकिस्तान और चाइना ही इसका तयन करेंगे कि वो कौन सी क़ुव्वतें हो सकती हैं जो कि सीपैक को और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करना चाहते हैं। आपने ठीक बात कही है। इससे पहले भी जो चाइनीज़ इंजीनियर्स पर जो दासू हाइड्रो पावर पे काम कर रहे थे, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। ताहम पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो नक्शा बनाया था उसके जो लिंक्स थे वो TTP के साथ उन्होंने बताए थे और उन्होंने फिर इसका मुर्द इल्ज़ाम TTP को ठहराया था। हालांकि उन्होंने उस वक्त भी और आज भी जो अभी मंगल को वाक़या हुआ है उससे उन्होंने मुकम्मल जो है लाताल्लुकी का इजहार किया है। अब जो दूसरे ग्रुप्स आते हैं जो कि अमूमन चाइनीज़ इंटरेस्ट पे हमला करते हैं, BLA है, BRA है या दाइश खुरासान अभी हम देख रहे हैं, वो भी हमले कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है तो हम देख सकते हैं कि ये इलाका बुनियादी तौर पर
سیکٹیرین جو واردات ہوتی ہیں اس میں یہ کافی انوالو رہتا ہے. تو سیکٹیرین کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں موجود ہے، جس سے ایکسٹریمزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. اب اگر دیکھیں 2021 میں چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اوپر کے علاقے میں گرلز اسکولز جو ہوتے ہیں وہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، پھر یہ حملہ ہوتا ہے. تو اور پھر ہم نے کچھ ایلیمنٹس اور بھی دیکھے ہیں کہ جو سی پیک کے حوالے سے یہاں پر جو کمیونٹیز ہیں ان میں ریزرویشنز بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بی میں ایک الگ طرح کا ماحول بھی بن رہا ہے بے چینی کا. آئے دن گندم کی اوپر جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں، بجلی کے حوالے سے مظاہرے ہوتے ہیں، بلز کے حوالے سے بھی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو علاقے میں بے چینی اور فرسٹریشن کی جو صورتحال ہے وہ پنپ رہی ہے. اور اس قسم کی صورتحال جب بنتی ہے تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہتی ہیں، جہاں کی جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. لوکلی جو نظر آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کنسرنز ہیں، لوکل کمیونٹیز خوش نہیں ہیں، ان کنسرنز کے بارے میں آپ اگر مزید کچھ بتا سکیں. جی دیکھیں، وہ کنسرن یہی ہے کہ سی پیک خنجرہ پاس سے انٹر ہوتا ہے گلگت بلتستان میں، لیکن ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کیونکہ مین جو شاہراہ ہے وہ انہی سے آتی ہے، لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی ان کو سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ابھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے $62 ارب کا، اور اس خطے میں آپٹیکل فائبر کیبل تک نہیں ہے. وہاں سے گزر ضرور رہی ہے لیکن ان لوگوں کو مل نہیں رہی ہے. دوسرا، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو یہ واضح اس کی مثالیں ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کے جو ثمرات ہیں وہ ان تک نہیں مل رہے ہیں اور وہ اس سے ناخوش ہیں. بہت بہت شکریہ نظر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلام آباد میں اس وقت اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور گورنمنٹ کیا سٹانس لے رہی ہے؟ دو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح اسٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ اس پہ نہیں آئی، اور چینی ٹیم پاکستان میں ہے جس سے آج وزیر داخلہ نے پاکستان کے ملاقات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اس ہفتے پاکستان میں دہشت گردی کے 3 ایسے حملے ہوئے ہیں جن کا نشانہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملک میں چین کی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبے تھے. ان میں سے سب سے بڑا اور جان لیوا حملہ بشام میں کیا گیا جس میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ اسی ہفتے بلوچستان میں پاکستان نیوی کی ایئر بیس اور گوادر پورٹ پر ہونے والے حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے. اس سے پہلے 2021 میں بھی داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئرز اور مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ حملہ بھی چینی انجینئرز کی بس پر ہوا تھا جس میں 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹس شروع ہونے کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں بھی متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اپریل 2022 میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے کنفیوژن سینٹر کے سامنے اڑا دیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے. 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر حملے میں پاکستان بحریہ کے اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے متعدد افراد ہلاک ہوئے. 2018 میں بلوچستان کے علاقے دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے. اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 1 چینی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہوا. 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا. بلوچستان میں بی ایل اے اور مختلف حلقوں کی طرف سے سی پیک کے منصوبوں کی مخالفت کی جا رہی ہے اور 2 سال پہلے اسی وجہ سے اس منصوبے پر کام بھی التوا کا شکار ہوا. اب دوبارہ کام روک دیا گیا ہے 2 ڈیمز پہ. تو کون کون سے گروپس ہیں اس وقت جو سی پیک کے منصوبوں کے خلاف ہیں؟ فخر کاکھیل صحافی ہیں اور کے پی میں سیکیورٹی کے امور کور کرتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. فخر بہت شکریہ. کون سے گروپس زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت سی پیک پر حملوں میں؟ دیکھیں خالد، اس وقت جو چینی انٹرسٹ کو جو تھریٹس ہیں ان کی نوعیت 2 طرح کی ہے. ایک تو بلوچستان کے اندر جو ان کو تھریٹس ہیں وہ ایتھنک جو گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چین ان کے وسائل کو لوٹنے جا رہا ہے، تو اسی کے چھتر چھایا تلے یہ بی ایل اے اور بی آر اے اور اس طرح کی تنظیمیں ان کو نشانے پر رکھی ہوئی ہیں. خصوصی طور پر مجید بریگیڈ جو خودکش حملوں کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے. پھر اگر آپ دیگر علاقے دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے قریب پڑتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر پچھلے برس داعش کی جانب سے ایک 117 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ چھاپا گیا جس کا نام رکھا گیا تھا واہ شرقی ترکستان. تو اس میں جو ریزن دیے گئے
یعنی داعش کی طرف سے، وہ اس وجہ سے چین کو نشانے پر رکھتے ہیں کہ ان کے بقول جو چائنا ہے وہ اپنے سنکیانگ صوبے میں مسلمانوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتابچے کے اندر جو چین اور طالبان کے مابین بڑھتے رابطے تھے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپیل کی سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو کہ وہ طالبان اور چین کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے خصوصاً ترکستان اسلامک پارٹی کے جو نظریات کے نیچے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو اپیل کی۔ تو مختلف جو نوعیت ہے تھریٹ کی، چائنیز سٹیزن کو پاکستان کے اندر مختلف ریجن میں مختلف ہے۔ جہاں تک اس ریجن کا تعلق ہے خالد، تو یہ ریجن ایکچولی 90s کے عشرے میں ہی مذہبی انتہا پسندی کے نشانے پر رہا۔ اس وقت جب ملکنڈ ڈویژن میں تحریک نفاذ شریعت محمدی، جس کے زیادہ تر جو کارکن تھے وہ بعد ازاں ٹی ٹی پی کے مرکزی لیڈرشپ میں بھی ہمیں نظر آئے۔ ملا فضل اللہ خود مولانا صوفی محمد کے داماد تھے، اور TNSM تحریک جو تھی، تحریک نفاذ شریعت محمدی، ان کی جانب سے جب بھی شریعت کے لیے مطالبہ یا مظاہرے ہوتے تھے اس وقت قراقرم ہائی وے خصوصاً ان کے نشانے پر ہوتا، اور یہ کئی دن تک اس شاہراہ کو بند رکھا جاتا۔ بعد ازاں ابھی جو 21 جولائی 2021 میں بھی جو اٹیک ہوا تھا اس کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن ٹی ٹی پی سوات سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب، جو اس خودکش حملہ اور جس کو شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ اس کو لے کر آیا، تو گو کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ لیکن ظاہری بات ہے اس وقت جو موجودہ ملیٹنسی کے جو ڈائنامکس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کا تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بھی جو چائنیز لینگویج سینٹر پر دھماکہ ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہمارے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی بارود کی فٹنگ اور یہ جیکٹ یہ سارا اسی سوات سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب نے آؤٹ سورس کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فری لانس کا ایلیمنٹ بھی ہے اس میں۔ میں داعش کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ داعش جو ہے اس کے خاص طور پہ چین کے صوبے میں جس میں مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے، وہاں پہ جو کنسرن ہے ان کے، اس کی وجہ سے وہ اس چینی مفادات پہ حملے کر رہے ہیں۔ کتنا ہاتھ ہے داعش کا اس اوور آل پروسیس میں، یا ٹی ٹی پی یہ سب مل کے کہیں ان کا کامن انٹرسٹ بنتا ہے ان سب گروپس کا جہاں ہم یہ آپریشنز دیکھتے ہیں؟ دیکھیں داعش کی دراصل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائمنگ ایک عجیب سے مکینکس ہے اس کی۔ جولائی 2021 میں چینیوں پر داسو میں اٹیک ہوتا ہے، اور پھر اگست 2021 میں امریکی مطلب جب امریکی انخلا ہو رہا تھا اس وقت کابل ایئرپورٹ پر بھی اٹیک ہوا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ تو داعش ایکچولی جب انہوں نے ایئرپورٹ پر حملہ کیا وہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ بھلے ہی طالبان یہ کہیں یا دنیا یہ سمجھے کہ افغانستان کے اندر عالمی سطح کے طور پر امن قائم ہو گیا ہے، لیکن ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ ایکچولی ایک میسج تھا کہ انخلا کے دوران اتنا بڑا خودکش حملہ کیا جب اقتدار یا سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد یہ حملہ ایک سرٹن میسیجنگ تھی۔ فخر میں اور جی پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجئے، then I'll just move on to the next question۔ داعش دراصل اس جو وسطی ایشیائی ریاستوں کی ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں طالبان کی جانب سے، جس طرح ٹی ٹی پی کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں یہ کاروائیاں نہ کریں، لیکن ان تنظیموں کی جانب سے کابل افغان عبوری جو طالبان ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا جہاد تھا ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، اور اب جن آمرانہ دوری حکومت ہے تاجکستان میں، ازبکستان میں، ترکمانستان میں، جن کے خلاف ہم نے روسی جہاد کے بعد ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ آزاد ہوں گے، لیکن یہ اب بھی ماسکو کے جو پپٹس ہیں وہ اس کو یہ بیسیکلی وہاں پہ اس طرح کا بھی ایک فضا ہے۔ فخر میں دو چیزیں اور ہیں جو کور کرنا چاہوں گا اگر ہم اس پہ بات کر سکیں۔ ایک تو یہ کہ جو سیکیورٹی چینی شہریوں کو فراہم کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے، ایک ڈویژن ہے فوج کا، FCC ہے، اس کے بعد پولیس ہے، اس کے باوجود اس طرح کے حملے ہونا کتنی تشویش ہے حکام کو اس بارے میں، اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے انتظامات پر سوالیہ نشان کیوں کھڑے ہوتے ہیں پھر؟ دراصل اس کا تعلق بھی جولائی 2021 حملے سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس نیٹ ورک کا سراغ لگایا اور اس کو ڈسمینٹل کیا، اس کے بعد کافی حد تک اس خطے کے اندر ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ لیکن اگر خالد آپ اس ٹیرین کو دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو حکومت ہوگی یا کوئی بھی فورس ہوگی اتنی آسانی کے ساتھ
اس ٹرین کو قابو میں رکھے گی یا سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بنائے گی. اس سے ہی آگے چلتا ہے گلگت بلتستان کا علاقہ. داریل تانگیر جو چلاس کی 2 تحصیلیں ہیں وہ آلموسٹ اس دور میں بھی ان ایکسیسیبل ہیں. اور اسی طریقے سے افغانستان جو چترال کے ساتھ ملے کا نورستان اور کنڑ کے علاقے ہیں وہ بھی آلموسٹ گزشتہ 20 سالوں میں خود جو افغان حکومت کی افغان فورسز تھی یا امریکی اتحادی افواج تھی, یہ ریجن کافی ٹف ہے. مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی, کیونکہ اگر یہ اپنی سیکیورٹی بیف اپ نہیں کرتے تو یہاں پر کافی ایسے جگہ موجود ہیں, ایسے لوپ ہولز اس ریجن کے اندر ہیں کہ جہاں سے آسانی سے افغانستان سے جو عناصر ہیں ملیٹنٹ عناصر, جس کے بیسس اوبیسلی ہم نے پچھلے حملے میں بھی دیکھا تھا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا طارق بٹن خراب وہ کنڑ میں بیٹھا ہوا تھا ٹی ٹی پی سوات کے دیگر کمانڈروں کے ساتھ. تو یہ ریجن کافی ٹرکی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اپنا جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں کے اندر ان کو بہت حد تک بڑھانا ہوگا. بہت بہت شکریہ فخر, آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ کس طرح کے مسائل ہیں اور سی پیک کس طرح سے آگے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے. ان منصوبوں اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور سیکیورٹی خدشات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے. بہت شکریہ ہارون ہمیں جوائن کرنے کا. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ پاکستان کے لیے مسلسل درد سر ہے. یہ صورتحال کتنی تشویش کا باعث ہے سی پیک کے مستقبل کے لیے؟ جی یہ بہت تشویشناک ہے, نہ صرف چینیوں کے لیے بلکہ کسی بھی انویسٹر کے لیے, کیونکہ انویسٹر نہ صرف فزیکل سیکیورٹی مانگتا ہے, اپنے ایسٹس کی سیکیورٹی مانگتا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی مانگتا ہے. تو یہ تو جو عناصر جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور جو پہلے کیا تھا, انہوں نے تو ڈائریکٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو اٹیک کیا ہے. اور اس کے اوپر اب میرا جو خیال یہ ہے کہ جو ماڈل آف انگیجمنٹ ہے, چین سب سے بڑا انویسٹر ہے بلکہ دا اونلی انویسٹر ان پاکستان. اب ان کا سٹیک کوئی $35 ارب کا ہو چکا ہے. ان کو ماڈل آف انگیجمنٹ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو سیکیورٹی کو آئی تھنک یہ جو ہماری سبھی فوج سیکیورٹی دے رہی ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے سویلین پولیس کو لانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو سوسائٹی کے اندر لنکیجز پولیس کے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماڈل ہے سی پیک 2 کا, اس کے اندر اب پرائیویٹ انویسٹرز نے آنا ہے تو زیادہ لوگوں کا آنا بنتا ہے. لیکن آئی تھنک چین کو جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ ریلائنس لوکل پارٹنرز پہ کر سکیں. ارون ایک چیز, جب ہم انویسٹمنٹس کو دیکھتے ہیں نارملی تو کوئی بھی ملک آتا ہے, کوئی بھی انویسٹر آتا ہے, اور پاکستان کے اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو فیکٹر ان کر کے آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو کیا یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے یہ چیزیں ساری فیکٹر ان نہیں کی تھی؟ چین نے فیکٹر ان کی ہے جی, لیکن چین کی ریلائنس اس وقت اسٹیٹ پہ بہت ہے. اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کی صلاحیت کو بہت بڑھنے کی ضرورت ہے, ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چین کا اگر آپ دیکھیں ماڈل جو انڈسٹریل کوآپریشن کا ہے دنیا میں, وہ اکنامک زونز کے اندر کام کرتے ہیں. ایک زون کے اندر ٹرین ایسی ہوتی ہے, کمپاؤنڈ ہوتا ہے, گیٹڈ ہوتا ہے, تو وہاں سیکیورٹی آسان ہوتی ہے. لیکن یہ جو انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ ہیں, ڈیم بن رہا ہے اور ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر کمیونیکیشن کے لنکیجز کمزور ہیں, یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور چین اس کو, میری جو تجربہ بھی ہے ان کو میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں, چین یہ جو ڈی رسکنگ چائنیز انویسٹمنٹ کو بہت سنجیدگی سے پرائرٹی بنائے گا, اور پاکستان کو اس سے ڈبل سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہوگا. تو یونیورسٹی حملے کے بعد جو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر پہ جو حملہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کام سست روی کا شکار ہوا, کئی جگہوں پہ روکا بھی گیا. دوبارہ سے کیا واپس اپنی رفتار پہ پہنچ سکا سی پیک پہ کام, یا اب سمجھتے ہیں آپ کے 2 ڈیمز پہ جب یہ کام دوبارہ روک دیا گیا ہے تو اسٹل دیر از اے کویسچن مارک آن دیٹ؟ نہیں جی, کام بالکل سلو ہوگا. دیکھیں یہ نیچرل ہے, جب اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے, اس کی انکوائریز ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ کو اکنامک لاس بھی ہے اور ایک ٹرسٹ کا لاس بھی ہے. آپ کو ان دونوں لاسز کو فل کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. اب اس کا طریقہ, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو جو ورک فورس نمبر کم ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹی چھوٹی بہت سی انڈسٹریوں میں آتے ہیں پھر تو بہت نمبر بڑھ جاتے ہیں. تو پاکستان کو اور چائنا کو اپنے ماڈل کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, سیکیورٹی کے بھی اور اکنامک بھی. لیکن یہ میں ضرور آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور چیزیں بالکل سلو ڈاؤن ہوں گی, لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ پہ آئی ہوپ کہ امپیکٹ نہیں آئے گا.
بہت بہت شکریہ ہارون شریف، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور جس طرح سے چائنیز انویسٹمنٹس کے حوالے سے آپ نے کہا آپ ایڈوائز بھی کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ پرسپیکٹو ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے پہنچایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. 2024 کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اس سال ایشیا کی معیشتوں میں ترقی کی شرح پچھلے سال کی نسبت بہتر رہے گی، اور مختلف حلقوں کی طرف سے اقتصادی ترقی کی وجہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو قرار دیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان نے پروفیسر رابرٹ سٹر سے اس حوالے سے بات کی. بہت سے دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس کئی ایسے خطوں اور ممالک میں سرگرم عمل ہیں جہاں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے. ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں چین کو اپنے منصوبوں کے خلاف مزاحمت اور سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے؟ کئی جگہ ذہن میں آتی ہیں. سب سے زیادہ قابل ذکر یقیناً پاکستان ہے، جہاں چینی موجودگی کے خلاف لوگوں کی طرف سے جارحیت کے نتیجے میں چینی ہلاکتوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں. ان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق منصوبوں پر چینی کارکنوں کو فوج کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے چینیوں کا وہاں حکومت کے ساتھ منفرد نوعیت کا سمجھوتا ہے. لیکن دوسری جگہوں پر چینی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیاں فسادات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں. جزائر سلومن میں تقریباً 1.5 سال قبل ایک واقعے میں چینی کاروباروں کو تباہ کیا گیا تھا، اور دوسرے علاقوں میں بھی خطرہ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین ان حالات میں اپنی مدد اور تحفظ کے لیے نجی عسکری سیکیورٹی کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. یاد رہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے اکثر ان ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جو غیر مستحکم ہوتے ہیں، اور پھر بھی چینی حکام معاشی خطرہ مول لیتے ہیں، اور یہ چینی کاروبار پوری دنیا میں ہیں. آخری بار جب میں نے گنا تھا تو ان کے مختلف جگہوں پر 46,000 کاروبار ہیں، اور ان میں سے بہت سے غیر مستحکم علاقوں میں ہیں. چائنیز نیشنلز تھائی لینڈ، پاکستان، مالی اور دیگر جگہوں پر دہشت گرد حملوں میں چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا چین کو ان میں سے کسی بھی ملک میں اپنے کسی منصوبے کو محدود کرنا پڑا ہے؟ ہم پہلے ہی کئی کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ چینی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے کئی منصوبوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں، جن میں وہ عدم استحکام کے ان عناصر کے ساتھ شاید دوسرے عوامل پر بھی غور کر رہے ہیں. اور اس لیے بنیادی طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے قرضے کم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی واپس ادائیگی کے امکان پر غور کیا جا رہا ہے. قرضے کی واپسی کی اہلیت انتہائی اہم ہے. اب چینی حکام اتنے آرام سے پیسے نہیں لگاتے جتنے کہ انہوں نے ان مختلف منصوبوں میں پہلے سرمایہ کاری کی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں پر ضرورت سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا. یہ ایک اور پہلو ہے جس سے اب مد نظر رکھا جا رہا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم قدرے مختلف نقطۂ نظر دیکھیں گے جس میں شاید غیر مستحکم، انتہائی غیر مستحکم جگہوں پر سرمایہ کاری کو مسترد کیا جائے گا. دوسری جانب چینی ان ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جزائر سلیمان میں ان کی اب پولیس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر شراکت داری ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 1.5 سال قبل چینی کاروباروں کو لوٹ لیا گیا تھا. How have these governments ان حکومتوں نے چینی منصوبوں کو لاحق خطرات سے کیسے نمٹا ہے؟ This varies case by case. یہ ہر کیس کے مناسبت سے بدلتا رہتا ہے. بہت سی حکومتیں کمزور ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کر سکتی. اگر وہ کنٹرول میں ہے تو وہ ان چیزوں پر خود قابو پا سکتے ہیں. اور پاکستان میرے خیال میں ایسے کے ملک کی ایک مثال ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور وہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے بہت فکر مند ہے. لیکن جزائر سلیمان وہ اس طرح کا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. مثال کے طور پر ان میں صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا چینی اس صلاحیت کو بنانے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً یہ اب ایک ایسا علاقہ ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا اور دوسرے بھی جزائر سلیمان میں اپنی موجودگی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چینی حکومت کا جزائر سلیمان میں اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں دیکھنا چاہتے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور دنیا بھر کی خبریں آپ جاننے کے لیے آ سکتے ہیں urduvoa.com اور وائس آف امریکہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.